बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमने आपको सिक्योरिटी रिस्क समझना शुरू कर दिया। ये किसने किससे कहा, इस हवाले से ज़फ़र नकवी साहब के पास बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो उनसे जानेंगे। फिर बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने शेख रशीद की वीडियो शेयर कर दी, वो वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे और इस पर बात करेंगे। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा किया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि आज खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, इसका क्या बना। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। तो पहले आप कौन सा अच्छा, ये क्या मामला है कि हमने आपको सिक्योरिटी रिस्क समझना शुरू कर दिया, ये किसने किससे कहा है? ये असल में बात ये है ना कि खान साहब ऊपर से तो बड़ी बातें करते हैं ना। मेरी बात हो रही थी कल एक बड़े अहम ज़रिए से, एक दोस्त से, तो उन्होंने बताया कि भाई ये खान साहब मुसलसल भेज रहे हैं जनाब, और भेजते रहे, और अब जब आखिरी दफ़ा भेजा वहाँ पे, आपको पता है किधर भेजते हैं, किन को भेजते हैं? मैसेजेस। जी, मैसेजेस, ठीक है ना। और मैसेजेस क्या, किसी के हाथ मैसेज भेजते हैं ना, उनको लाइव भेजते हैं वो। और लोगों को पता है कौन कौन जाते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी जाते रहे हैं, और असद उमर साहब भी जाते रहे हैं, परवेज़ खटक साहब भी जाते रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग जाते रहे हैं और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार गए हैं। और कहाँ कहाँ गए हैं आपको पता है, कंट्रोल टावर के पास गए हैं। तो आखिरी बार जब ये गए तो वहाँ से जवाब मिला कि भाई ये कर क्या रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके खान साहब क्या कर रहे हैं। हमने तो आपको, आप तो कहते हैं आप तो कोई और बातें कर रहे हैं, लेकिन इदारे ने तो आपको सिक्योरिटी रिस्क समझना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही है कि ये जो बातें आपने करनी शुरू कर दी, ये जो धमकियां लगाना शुरू कर दी, ये जो राज उगलने शुरू कर दिए, मुल्की राज, और ये धमकियां, और ये खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे और फ़ौज तबाह हो जाएगी खुदा न खास्ता, और ये एटमी ये वगैरह। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके पास कुछ भी हो, चाहे वो 2 महीने के लिए भी आए, उसके पास बड़े राज होते हैं, ठीक। तो ये आपने अगर इस तरह की सूरत हाल शुरू कर दिया है तो ये तो, इसको तो सारी चीज़ों को रिविज़िट करना, और अपने फ़ैसले पे पछता रहे हैं लोग, इदारे अपने फ़ैसले पे पछता रहे हैं। और वहाँ से जवाब मिला कि ये तो सिक्योरिटी रिस्क। एक और बात मैं बड़ी आपके साथ जो है ना, आपके नाजरीन के लिए, और वहाँ पर असल में मसला ये है कि खान साहब ने ये बातें बाहर तो वैसे ही की जाती हैं ना बड़ी, तो पता चला कि जी खान साहब की कोई कॉल भी ट्रेस हुई है, एक और कॉल। हो सकता है वो किसी लम्हे रिलीज़ भी हो जाए, लेकिन अभी वो रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन खान साहब को पता है कि वो खान साहब किसी से कह रहे हैं कि मैं इतना मैस क्रिएट करके जा रहा हूँ, यानी मैं इतना गंद पैदा करके जा रहा हूँ कि ये 8 साल लगे रहें, ये तब भी ये साफ़ नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है, इससे बड़ा एतराफ़ जुर्म कोई हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये है कि खुदा न खास्ता आप तो प्री प्लान्ड तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे तबाह करने के लिए आए थे। तो ये वहाँ से जवाब आया। हमें तो बताया जाता है कि खान साहब ने उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए। जी जी, वो तो वैसे ड्रामेबाजी है, वो सारी ड्रामेबाजी है। वो तो वैसे कहने के ना, वो उन्होंने आखिर कौम यूथ को भी तो चूना लगाना है ना। जब तक आप कौम यूथ को चूना ना लगाएं तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलता, आपको अच्छी तरह से पता है। ये इस वजह से आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड्स भी बहुत तेज़ हो गए। जी बिल्कुल, ट्रेंड्स तेज़ हो गए, और तेज़ इसी वजह से हो गए हैं कि वहाँ से कोई उम्मीद ख़त्म हो गई है हर किस्म की, ठीक है ना। वहाँ से जब वो, मैंने आपको कहा ना कि एक पहले भी वीडियो में बताया कि खान साहब की आदत है पुरानी कि जब कहीं से उनको उम्मीद है तो वो चुप कर जाते हैं, वो काम उनका होने लगे तो उनकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, और वो काम ना हो वो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई हमने अब किसी की नैपियाँ नहीं बदलनी, ठीक है ना, किसी की बैसाखियाँ किसी को प्रोवाइड नहीं करनी। तो फिर खान साहब ने उनको गालियाँ देना शुरू कर दी, और खान साहब की निगरानी में ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो खान साहब ये भी तो कहते हैं कि बहुत सारे सर्विंग एंड रिटायर्ड फौजी और उनकी फैमिलीज मेरे साथ हैं, उनकी सपोर्ट मुझे हासिल है। भाई देखें, किसी को भी कोई वोट करने का हक हर किसी को होता है, जिस जमात को भी करे, कोई भी करे, वो तमाम जमातों के साथ होते हैं, ठीक है ना, वो वोट देते हैं। और खान साहब अगर कहते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं ना वो इदारे की होती हैं। आप इस वक्त इदारे को टारगेट कर रहे हो, आप इस वक्त इदारे के चीफ को टारगेट कर रहे हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टारगेट कर रहे हो, आप प्री प्लान्ड तरीके से टारगेट कर रहे हो।
آپ بالکل اپنی نگرانی میں ٹرینڈز بنوا رہے ہو، جنرل باجوہ کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، پاک فوج کے خلاف آپ ٹرینڈز بنا رہے ہیں۔ تو بھلے جتنے بھی ریٹائرڈ ہو، ریٹائرڈ کی پینشن بند کی ہے نا جی ایس یو نے نا، بہت سارے ریٹائرڈ کی پینشن بند ہوئی ہے نا، بہت سارے ریٹائرڈ کی مراد بھی بند ہوئی ہیں نا، تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو جب آپ ادارے کو ایک طرح سے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، اس وقت آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، ریٹائرڈ نہیں کچھ بھی ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں نا، ابھی تو اور پشاور والے صاحب نے بھی ان کو ڈسون کر دیا ہے، ان کی اپنے کرتوت اور ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ والی صورتحال ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ مریم نواز صاحبہ نے شیخ رشید کی ویڈیو شیئر کر دی، پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیں۔ آج آپ بھی سارے ادھر آ جائیں بارش میں، یہ جو دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، دکانوں کے ساتھ سب ادھر آئیں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ دراصل یہ ویڈیو حسن ایوب صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی اور ساتھ انہوں نے لکھا، مہنگائی مخالف احتجاج عوام کی عدم دلچسپی کے باعث ناکام ہو گیا۔ شیخ رشید دوران خطاب لوگوں کو کہتے رہے کہ آگے آئیں، میں بھی تو بارش میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر جس کو مریم نواز صاحبہ نے شیئر کیا اور اس کا جواب دیا، اچھا، دس از وائی فتنہ خان ڈیڈنٹ کم آؤٹ۔ ہاں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فتنہ خان اسی وجہ سے باہر نہیں آئے، ان کو پتہ ہے کہ کوئی نکلا ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ شیخ رشید صاحب دعائیاں دے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ اپنے نمبر بنا رہے ہیں بیچارے۔ اس کا مطلب ہے پھر احتجاج پر کوئی نہیں نکلا پورے ملک سے۔ مطلب کوئی سمراج یہ ہے کہ کہیں سے 150 کہیں سے 200۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک یوتھیا صحافی ہیں عطر کاظمی، جیو پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بالکل پکے یوتھی ہیں، ٹھیک۔ وہ لندن میں کہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی باہر بھی لوگ نکلے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں دکھا دوں گا، وہ ویڈیو میرے پاس ہے، وہ کبھی اگلی ویڈیو میں یا جس طریقے سے وہ جن کو دکھا رہے تھے پورے 25 لوگ بھی نہیں تھے۔ مطلب اس طرح کی یہیں پہ کہیں باہر وہ 25 ہوں گے، 15 ہوں گے، یہاں پہ 200 ہوگا، 150۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم ایک فیملی فنکشن میں بیٹھے تھے، آپ بھی اس میں موجود تھے۔ اچھا، اس میں ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے، ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ میں لال حویلی کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں شیخ رشید صاحب کچھ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں نارملی رش ہوتا ہے، لوگوں کا رش ہوتا ہے، ویسے ہی خطاب کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ وہ فرما رہے تھے لوگوں سے کہ یہ دیکھیں، یہ میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف لاکھوں کا مجمع ہے۔ کیا بات ہے۔ اور بس آپ کہہ رہے تھے میں گن کے کہہ سکتا ہوں کہ بمشکل وہاں 200 لوگ بھی نہیں تھے۔ ہاں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایسے ہی، اور وہ سفید جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ ایسے ہی چونا لگاتے ہیں قوم یوتھ کو، اور قوم یوتھ نے مان لیا ہوگا، قوم یوتھ نے مان لیا ہوگا کہ شیخ رشید ٹھیک کہہ رہے ہیں، لال حویلی کے سامنے وہ لاکھوں کے بجائے روٹین کا رش ہوتا ہے جو نارمل وہاں لوگ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو گیٹ نمبر 4 نے بھی آگ کر دیا اور خان صاحب نے، جی دونوں نے آگ، پکی بات ہے کہ دونوں نے آگ کر دی ہے۔ پہلے ترجمانی کیا کرتے تھے، اب انہوں نے بڑا سخت میسج دیا ہے، آپ ہمارے ترجمان نہ بنا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ تو خیر شیخ صاحب آج کل انٹرویوز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں ملوں گا تو احتجاج کروں گا، ابھی تک ان کو ملنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، اور خان صاحب سے یہاں سے چھٹی ہو گئی ہے۔ کوشش وہ بڑی کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں بھی میرے اور بھتیجے کی کوئی گنجائش نکل آئے، لیکن اب ان کو کہہ دیا ہے خان صاحب کو اپنے لوگوں نے کہ نہیں جی، ان کے مقابلے میں ہم نے بندہ کھڑا کرنا ہے اپنا، ان کو ٹکٹ نہیں دینا، نہ ان کے بھتیجے کو دینا ہے اور نہ ان کی سیٹ خالی چھوڑنی ہے، ہم نے کوئی میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم تو ادھر سے بھی فارغ ادھر سے بھی فارغ۔ شیخ رشید صاحب دونوں طرف سے فارغ ہو چکے ہیں۔ آ جاتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کی جانب۔ سابق صدر اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف شدید علیل ہیں، ان دنوں ان کی پاکستان آنے کی خبریں بھی چل رہی تھی۔ آج ان کی فیملی کی طرف سے ایک پیغام سامنے آیا، لیکن اس پیغام سے پہلے چند روز پہلے جو نواز شریف صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا عناد نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے۔ ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے۔ یہ ٹویٹ جو ہے نا بہت شیئر کیا گیا، اس پر تنقید بھی ہوئی، اس کی تعریف بھی ہوئی۔ مطلب نواز شریف صاحب والدہ صاحبہ کے جنازے کے ساتھ نہیں آ سکے، یہاں پہ والد کے ساتھ وہ نہیں آ سکے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ سعودیہ سے، ٹھیک ہے، لیکن
اب وہ پرویز مشرف کے لیے انہوں نے بڑا دل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں اگر وہ آنا چاہیں تو یہ حکومت. پرویز مشرف صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی ایک پیغام ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وطن واپسی اور اس میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے. ہم اس ابتدائیے پر تہ دل سے مشکور ہیں کیونکہ پاکستان ان کا گھر ہے. اہل خانہ کو اہم طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجوں پر غور کرنا ہوگا. متعلقہ دوا کی بلا تعطل فراہمی اور علاج سے متعلق انتظامات کی ضرورت ہے جو فی الحال پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال انہوں نے اپنے بہاف پہ کہہ دیا کہ ہم نہیں آنا چاہتے، لیکن حکومت نے ان کو جو کہا ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے طرح سے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے تو کہہ دیا ہے شکریہ نواز شریف. انہوں نے کہا کہ سرکاری ذرائع نے بھی رابطہ کیا ہے اور غیر سرکاری ذرائع مطلب کون کیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ٹویٹ سے سرکاری غیر سرکاری سب ذرائع نے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک کھلے دل کی بات ہے، ایک انہوں نے بڑا دل کیا ہے. اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے ان کو معاف کر سکتے ہیں، تو عدالتوں میں ان کے کیسز سے، بھائی عدالتوں میں جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے. ان کیسز کو نواز شریف صاحب کچھ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے اپنے تئیں بات کی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. آخر میں بات کرتے ہیں خان صاحب کے مہنگائی کا احتجاج جو انہوں نے کال دی تھی آج ملک بھر سے، اس کا کیا بنا؟ اس میں کتنے لوگ آئے؟ اس میں وہی والی بات ہے، کہیں سے 150 کہیں سے 200 جو خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ بھی وہ شیئر کر رہے ہیں نا، ان میں بھی دیکھیں کہیں پہ 500 بندے ہیں، بہت زیادہ تو کہیں پہ 1000 بندے ہیں، کہیں پہ 200 بندہ ہے، کہیں پہ 150 بندہ ہے. بس یہی وہ صورتحال. سر وہ زندہ بھی رہنا ہے نا، اور سیاسی طور پہ انہوں نے زندہ بھی رہنا ہے یوتھیوں میں نا. آج کل یوتھیوں میں بہت مایوسی کی لہر ہے. یوتھیوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہماری لمبی چھٹی ہو گئی ہے، اور جو ایف ایف اے یوٹیوبر ہیں وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں جی پرسو خان پھر آ رہا ہے. اب آپ یقین کیجئے کہ وہ یوتھی ہے، وہ مطلب وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ پرسو خان خود آ رہا ہے، پھر سے آ رہا ہے، یہ جا رہے ہیں کل اور پرسو خان خود آ رہا ہے. تو یوتھی اتنے تو نالائق ہیں، ان کو یہ نہیں پوچھتے ہوئے پرسو کب تک گزر گیا ہے، آپ تو ہمیں ہمیشہ ہی چونا لگاتے رہے. آج وہ میں خود دیکھ کے آیا کہ یہاں پر بنی گالہ، بلکہ وہ میں خود دیکھ کے بھی آیا ہوں، بہت ساروں سے بات بھی کر کے آیا ہوں. یہ خود بنی گالہ میں آئے، ابھی تک ٹیچر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا تو آپ سے سنبھلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جناب وہ 58,000 ٹیچر لگے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مستقل بھی کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا انکریمنٹ بھی دیا جائے، کانٹریکٹ پہ ہم ہیں. تو وہ اپنا ایک احتجاج لے کے آئے ہیں، اور ان کے مطالبات جب تک نہیں مانے جائیں گے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. اور فواد چودھری صاحب سے وہ جناب آئے، فواد چودھری صاحب بڑے ان کو مطلب وہ ڈرامہ بازی کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے خان صاحب سے، تو خان صاحب ان کو کہتے ہیں اس حکومت سے رابطہ کرو. تو ان کو غصہ لگ گیا، تو انہوں نے غصہ آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں خان صاحب اب ہم دھرنا دے کے ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو اب وہ نہیں پتا کہ وہ پھر جو ہے نا وہ کب جاتے. آج بھی خان صاحب نے الیکشن کا مطالبہ تو کیا، لیکن کوئی لائحہ عمل نہیں بتایا. لائحہ عمل تب بتاتے ہیں آگے وہ کیا کریں گے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، لائحہ عمل تو تب بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ آؤں گا اور الیکشن کی ڈیٹ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو جانا پڑا نا، ٹھیک ہے نا. اور لائحہ عمل تو تب بتاتے انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں 6 دن بعد پھر آؤں گا، تو پھر نہیں آنا پڑا. تو پھر بات یہ ہے نا، کچھ تو شرم اور کچھ حیا بھی ہوتی ہیں. لائحہ عمل وہ تب بتائیں جب 2 ادارے ان کو جو ہے نا سپورٹ کریں، کیونکہ خان صاحب کو بیساکھیوں کی عادت پڑ گئی ہے، یا ان کو کنٹرول ٹاور سپورٹ کرے یا ان کو عدلیہ سپورٹ کرے. جب یہ سپورٹ کریں تو ٹھیک ہے، ادروائز خان صاحب کی ٹانگیں شال ہو چکی ہیں، ان کو پولیو ہو چکا ہے، وہ بیساکھیوں کے بغیر بالکل چل ہی نہیں سکتے. یہ پکی بات ہے، آپ لکھ لیں. ہاں ان میں سے 2 میں سے کسی کی سہولت کاری ہو، کوئی بیساکھیاں پرووائڈ کرے، تب خان صاحب شیر ہو کے پھر آئیں گے. ایسے ہی نہیں انہوں نے کوئی عوام ان کے ساتھ نکلے. جی بالکل. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.